सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हुआ है, बल्कि हो रहा है, और तकरीरें हुई हैं, गेट फलांगे गए हैं। तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई कानून किसी ने हाथ में नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने बात ग्रुपों की नाराबाजी सुनी है। अगर वो दुरुस्त है तो इंतहाई शर्मनाक है। बहरहाल पाकिस्तान जो है उसकी किस्मत में इस तरह के दिन लिख दिए गए हैं, और ये भी एक बड़ा बदकिस्मत दिन, अनफॉर्चुनेट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो, चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें हों, और उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ रहा हो। नहीं, रेफरेंस तो आता रहे। बुनियादी बात ये मुतालबा किया जाए कि वो इस्तीफा दे दें। क्यों इस्तीफा दे दें? पहले कभी ऐसा हुआ? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनसे जितना भी इख्तलाफ किया जाए, उनके किसी फैसले पर जितनी भी तनकीद कर ली जाए, की जा सकती है। जिस तरह इमरान खान साहब को उन्होंने फैसिलिटेट किया है, उस पर बहुत से हलकों ने नाराज़गी का इज़हार किया है। लेकिन चीफ जस्टिस हैं, और उनके साथी जज जो हैं वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बदजुबानी नहीं कर सकते, और गैर मोहतात तरीक़े से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। ये जो आज जो धरना दिया गया, कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं लेंगे धरना ख़त्म नहीं करेंगे, और ये जो धरना दिया गया है, ये जो मुजाहरा किया गया है, अब मुझे बताएं, एक जमात जो है बरसर इक़्तिदार पीडीएम सरकार कहते हैं हम, बरसर इक़्तिदार जमातें हैं, वो इस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाँ वो जा सकते थे, वहाँ एक याददाश्त पेश कर देते, 1 लाख अफराद दस्तखत कर देते, 50,000 अफराद दस्तखत करते, और वो दस्तखत शुदा रिप्रेजेंटेशन या याददाश्त वो लेके वहाँ जाते, चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हम पेश करेंगे। वो रजिस्ट्रार वसूल कर लेते, जो अपने जो मुतालबा कर रहे हैं। आप किस दौर की हजरत बात कर रहे हैं, जहां हम पहुंच गए जिस महज पे किसको याददाश्त सूझती है, किसको ये मुहज़्ज़म उसलूब सूझता है। तो जो कुछ यहाँ तो ओए ओए तू और मार धाड़ और जो कुछ बच चुका है ना, अगर एक टांग जख्मी हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है दूसरी टांग भी जख्मी कर ली जाए। जो अहले सियासत एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और कर चुके हैं, उसका मतलब ये नहीं है। हमारे अदारे जो हैं, फादर चीफ जस्टिस जो हैं, उनके जजेस हजरात जो हैं, उनको भी बड़ी एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है, फूंक कर बात करने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है। अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आज उन्होंने इतराफ़ किया तो है। देखिए, समाज जो थी उसमें उन्होंने कहा कि अदालत को सिर्फ आइन नहीं, हालात को देखना है। जो जलाओ घिराओ और चंद रोज़ में वाक़यात हुए, उस पर तशवीश थी, झलक रही थी उनके रिमार्क्स में। मगर ये जो बदजुबानी है और बेलगामी है, इसकी किसी तौर इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारी पाकिस्तान की सालमियत वाबस्ता है उसके दस्तूर के साथ, उसके दस्तूर से जुड़े रहना होगा। और ये जो हमारे अहले सियासत जो हैं, इनकी ज़िंदगी जो है ये भी दस्तूर के साथ है। अगर दस्तूर ना हो तो फिर सियासत क्या होगी, दस्तूरी अमल क्या होगा, ये पार्लियामेंट कहाँ जाएगी, ये परिंदे कहाँ चहचहाएंगे। आप ये अंदाज़ा करें ना कि एक तरफ इमरान खान साहब पीटीआई अदालत और चीफ जस्टिस के हक में निकलते हैं, और दूसरी जानिब सरकार बरसर इक़्तिदार जो है वो तो उनके खिलाफ निकल रही है और इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ना तो चीफ जस्टिस को किसी की ज़रूरत है कि उनके हक में मुज़ाहरा करे, और ना ही किसी को ये हक हासिल है कि उनके खिलाफ मुज़ाहरा करे। ये पीडीएम चाहती क्या वैसे इस एहतजाज से? पैगाम क्या जा रहा है शामी साहब? हम तो जिस वक्त इमरान खान साहब ने 2014 में धरना, अच्छा वो तवील धरना जो 126 दिनों का, और उसमें उन्होंने पूरी मुल्क से लोग इकट्ठे करके मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। हमने बसा दादब इख्तलाफ किया था, मेरे ख्याल तब भी आपकी थोड़ी खटपट हुई थी उनसे, ठीक है ना। इसलिए कि पूरे मुल्क से आप बंदे इकट्ठे कर लें और वज़ीर आज़म से मुतालबा करें कि आप इस्तीफ़ा दे दें। क्यों इस्तीफ़ा दे दें? वज़ीर आज़म को घर भेजने का एक ही तरीका है, लो कॉन्फिडेंस लेके आए। और उसके बाद अब मामला उससे भी आगे बढ़ गया। अब आप पूरे मुल्क से अपने कारकुन इकट्ठे करके मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्तीफा दे। भाई चीफ जस्टिस को
ریموو کرنے کا جو دستور میں طریقہ درج ہے، اگر اسی طریقے سے چیف جسٹس استعفیٰ دینے لگے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تو کوئی چیف جسٹس کام ہی نہیں کرے گا۔ نہیں، کل کو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو چور بھی ایسے بندے لے کے آگے کھڑا ہو جائے، جو آپ کچے کے ڈاکو ہیں وہ آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، وہ آگے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے جناب، یہ بات غلط ہے اور غلط ہے۔ چلیے میں آپ کو اشارے دستور لیے چلتا ہوں۔ اس کی کوئی تائید نہیں کی جا سکتی، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مؤدبانہ گفتگو کرنی چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جو گزارش کرنی ہے کریں۔ ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو اسی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نشریاتی ادارے چلانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی سینسرشپ نہیں ہے، صرف ادب، آداب اور احترام ہے جس کا ادراک ادارے کر رہے ہیں نشریاتی۔ یہ جملے آن ایئر نہیں جانے چاہیے، اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ پرائمری اسکول کے بچے نہیں ہیں، یہ ملک جو ہے پرائمری اسکول کے بچے شاید اس سے زیادہ بہتر ملک جو ہے یا عادات کے حامل ہوں، اس کی قدروں کی، اس کی قانون کی، اس کے آپ کو براہ راست لے چلتا ہوں، پاسداری کریں۔ جو بھی طریقہ دستور میں لکھا ہوا ہے، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس پیش کرنا چاہتے ہیں، کریں شوق پورا، وہ ایک دستوری طریقہ ہے۔ اس پہ میں آتا ہوں، وہ صدر کی منظوری کے بغیر اس کا کیا انجام ہوگا، وہ بھی سمجھ سے بالا تر کے پاس جائے گا نا ریفرنس۔ ہاں جی، تو آپ ایک طریقہ کار دستوری موجود ہے، اس کو فالو کریں۔ جب تک آپ وہ فالو نہیں کریں گے اس وقت تک چیف جسٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، احترام کرنا پڑے گا۔ گا۔ براہ راست یہ چلتا ہوں آپ کو، کیونکہ ہیپننگ ہے وہاں پہ صورتحال، اور محترمہ مریم مخاطب، مجھے ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے بھی خطاب کرنا ہے۔ محمد عمران ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں، اس دھرنے کو، اس احتجاج کو کور کر رہے ہیں، مختلف رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ جو شریک ہیں اس دھرنے میں۔ عمران، یہ بتائیں کہ یہ دھرنا ہے، یہ احتجاج، اب تک جو قیادت ہے اس نے کیا پیغام آپ کو دیا ہے ملاقات کے دوران، کہ یہ آج تقریر ہوگی، ختم ہو جائے گا، یا دھرنا ہے؟ عمران، کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ کیونکہ ایک طرف یہ دوبارہ رابطہ کریں، ان سے بات کرتے ہیں، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے دھرنا ہے، تو دھرنے سے مراد تو یہی ہوگی نا کہ جب تک استعفیٰ نہیں لیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ عمران، یہ دھرنا ہے، یہ احتجاج، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، کیا کہتی ہے پی ڈی ایم قیادت جب آپ ان سے ملے؟ یہ تقاریر کے بعد ڈسپرس ہو جائیں گے یا یہیں رات گزارنی ہے؟ جاوید صاحب، جتنی میرے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے تو وہ اس بارے میں شور نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ بنیادی طور پر سیاسی جو کارکنان ہیں ان کی تیاری ہے دھرنے کی، اور جو ان کی ضلعی اور ریجنل قیادت آئی ہے انہوں نے بھی دھرنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ اچھا، اور وہ فائنل کال کا ویٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ جیسے ہی وہ خطاب مکمل کریں گے تو اس کے بعد اس کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ صحیح ہے، اس وقت لوگ پریشان ہیں، مضطرب ہیں، ان کو مزید امتحان میں ڈالنا۔ لیڈر تو گھر چلے جاتے ہیں نا، یا ایئر کنڈیشنڈ خیموں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور ابھی تو اسلام آباد میں تو فوج بھی طلب کر رکھی ہے نا۔ ایک تو ریڈ زون کا کانسیپٹ ہے، 144 کا کانسیپٹ ہے، فوج ہے، اب پنجاب میں تو رینجرز کی باقاعدہ منظوری دے دی وفاق نے، تو بلوچستان میں فوج کی بھی منظوری دی گئی۔ یہ عمران بتائیں کہ یہ ریڈ زون میں دفعہ 144 کے باوجود اسلام آباد پولیس کے بڑے ٹویٹس میں پڑھا تھا، کئی مذاکرہ خیز اس میں پہلو بھی تھے، یہ سب کیسے ہوا کہ یہ لوگ یہاں پہنچ گئے اور احتجاج بھی کر رہے ہیں؟ کسی قسم کی ان کو مزاحمت یا رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، صرف جو سرینا سائڈ کا گیٹ ہے، کیونکہ اب جو ریڈ زون ہے اس کے چاروں طرف سے گیٹ بنائے ہوئے ہیں، اس کو صرف بند کیا گیا تھا، اور وہ بھی کوئی تالے نہیں لگائے ہوئے تھے، سمپل اس کو جو لاک ہے وہ لگایا گیا تھا، جس کو بڑی بآسانی سے انہوں نے پھلانگ کے اس کو کھولا اور وہ انٹر ہو گئے۔ جبکہ جو دوسری سائڈ کا گیٹ ہے انہوں نے سارے گیٹ وزٹ کیے، وہاں پہ تو جو ٹریفک پولیس ہے وہ باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی لوگوں کو کہ وہ گاڑیاں لے کر بھی ریڈیو پاکستان چوک تک جا سکتے تھے، اور گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کے سامنے تک کی گئی ہے، اور پولیس مکمل طور پر بے بس نظر آئی اس سارے معاملے میں۔ رینجرز کی سیکیورٹی بھی شام کے ٹائم ہمیں دیکھنے کو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ اس سب کے بیچ، چونکہ یہ تو صبح بھی آگے تھے دن کے وقتی کارکنان، اور میں نے دیکھا وہ فوٹیج جہاں پہ ہاتھوں کتار بنا کر سپریم کورٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے مولانا کے جو کارکنان تھے، تو اس بیچ جو معزز جج صاحبان ہیں یا سپریم کورٹ کا عملہ ہے وہ پہنچ تو شاید گیا ہو پہلے، کیونکہ صبح آتے ہیں وہ واپس کیسے گئے؟
ایک الٹرنیٹو گیٹ ہے جو کہ 102 گیٹ ہیں جہاں سے ایک سے بوکلا کی انٹری ہوتی ہے اور دوسرے سے ججز کی انٹری اور ایگزٹ ہوتی ہے. ایک اور گیٹ ہے جو کہ ایوان صدر کی سائڈ پہ روٹ نکلتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کی سائڈ پہ اس کا ایگزٹ ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج جتنا سینئر عملہ تھا سپریم کورٹ کا, ان کا ایگزٹ اس راستے سے رکھا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فرنٹ پہ سارے یہ کارکنان تھے پی ٹی ایم کے, اور کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے یہاں پہ موومنٹ نہیں کی گئی. صحیح. تو مولانا کا خطاب ہو رہا ہے, ہونا ہے, کیا اطلاعات ہیں ان کے بارے میں, کوئی اہم اعلان کر سکتے ہیں وہ؟ مولانا آج دن میں کنٹینر پر آئے تھے لیکن بعد میں پھر اس حوالے سے کچھ کنٹینر سے واضح اعلان نہیں ہوا. مریم نواز نے یہاں پر خطاب کیا ہے اور بڑا درجدار جو جوشیلا ان کا خطاب تھا, اس سے پہلے عطا تارڑ بھی آئے, اور آج کا جو اختتامی خطاب ہوگا وہ یقیناً مولانا کا ہی ہوگا. جے یو کے رہنماؤں کا ایسا کہنا ہے. ٹھیک, چلیے دیکھیں, ابھی تو جاری ہے نا, ابھی جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد عمران, ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. دیکھیں ہمارے تو گھر کے بچے بھی جو ہے نا, ڈرائیور کو, گارڈ کو انکل کہہ کے پکارتے ہیں, آپ کہہ کے پکارتے ہیں. یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ عمران خان صاحب نے یہ تو تڑاک شروع کی تھی, ہم تو اپنی تہذیب پہ, کلچر پہ بڑے نازاں رہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اب یہ ہر شخص فیملی کا کانسیپٹ, احترام کا کانسیپٹ, پریزیڈنٹ کو مخاطب کر رہے ہیں, صدر مملکت کو چیف جسٹس کو مخاطب کر رہے ہیں بدتمیزی کے ساتھ. نہیں, یہ تو وہم و گمان میں نہیں تھا جب سے ہم نے صحافت شروع کی. کس طرح کوئی رہنما کھڑے ہو کے بازار میں سڑک پہ کہے کہ چیف جسٹس مستعفی ہو جائے. نہیں, چیف جسٹس کیوں استعفیٰ دیں گے اس طرح تو؟ جب وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکتے تو چیف جسٹس سے کیسے لیں گے؟ یہ محترمہ نے فرمایا, اپنے خطاب میں فرمایا کہ جناب چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہ یہ دیکھیں عوام کا سمندر, اسے دیکھ کے آپ کو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عوام کا سمندر جو ہے اس نے تو ان کو نومینیٹ نہیں کیا. بہرحال یہ دیکھیں, اس ملک کے حال پر رحم کھانا چاہیے, دستور کی دائرے میں بات کرنی چاہیے, اخلاق کے دائرے میں بات کرنی چاہیے, اور کوئی استعفیٰ نہ تو چیف جسٹس نے دینا ہے نہ ان سے لیا جا سکتا. اس ملک پہ رحم کسے کھانا چاہیے, کسے کھانا چاہیے؟ ان لوگوں کو جو بدزبانی کر رہے ہیں, تمام سیاسی قوتوں, تمام سیاسی ان کے حالیہ رویے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے ان کے ہاں رحم کی کوئی رمق باقی ہے؟ اور عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا. بالکل. اب ہر جماعت چاہتی ہے اس کا بھی کوئی 9 مئی ہو. اس واقعے میں اب تک جو پنجاب پولیس نے آفیشیل سٹیٹمنٹس دی ہیں, کوئی 3000 سے زائد لوگ نومینیٹ ہو کے, ریکگنائز ہو کے ان کو اندر کر لیا گیا. ڈیٹیلز دی گئی ہیں کتنی سرکاری گاڑیاں جو بھی ہے ان کے شواہد ہوں گے, پیش کیے جائیں گے, اس کو دیکھیں گے, ان کو تو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی بھی. لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, ابھی یہ جو یعنی روز خبریں آتی ہیں کسی کے گھر پہ پولیس نے دعویٰ بول دیا. ابھی فیاض الحسن چوہان تھوڑی دیر پہلے پکڑے گئے ہیں, شیخ صاحب کے ہاں بھی لال ویلی بھی گئے لیکن وہاں تھے. چوہان صاحب پکڑے گئے. ابھی دیکھیے ہمارے جو عثمان ڈار ہیں ان کے گھر پہ جو پولیس نے دھاوا بولا, اور خالد صاحب معذرت ان کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے ساتھ گستاخی کی. تو آپ دیکھیں یہ, اور گھر کا سامان کس طرح. فواد چودھری اندر ہیں, ملیکہ بخاری, اسد عمر, شاہ محمود. خواجہ آصف نے کہا معذرت کہ اگر میں معذرت کرتا ہوں اجازت دیں میں ان کے گھر جا کے معافی مانگوں. حضور خواجہ صاحب یہ آپ کی معافی کی بات نہیں ہے, آپ کارروائی کریں ان پولیس افسروں کے خلاف جنہوں نے یہ سب کیا, جنہوں نے یہ سب کیا ہے. اور اب یہ آپ دیکھیے یہ خاور انور خواجہ صاحب ہیں, وہاں کے ایک بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, سیالکوٹ چیمبر کے صدر ہیں سابق, ڈرائی پورٹ جو ہے اور ایئرپورٹ جو ہے اس کے سابق چیئرمین. ان کا ایک میں میسج سن رہا تھا, بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. ان کا کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, بزنس مین اور بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں عثمان ڈار, اور اس پہ احتجاج کریں. انہوں نے کہا میں ان کی اہلیہ ان کے گھر دیکھ کر آئے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جہاں جہاں پولیس کارروائی کرتی ہے اور وہاں بدتمیزی ہوتی ہے, بد اخلاقی ہوتی ہے, یہ آخر کون, ہم کہاں کس جگہ رہ رہے ہیں یار. ابھی اوریہ مقبول جان کو پکڑ لیا. بھئی آپ پکڑے ہیں, کسی نے کوئی قانون کے خلاف بات کی ہے, مقدمہ قائم کریں, بتائیں تو صحیح نا. وہ عمران ریاض سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کون سی دفعہ میں, کون سی دفعہ کے تحت پکڑا ہے, آفتاب صاحب پکڑے گئے کہاں لوگ رکھا گیا ہے. وہ آفتاب صاحب تو باہر آگے, بہرحال آفتاب اقبال باہر آ گئے. عمران ریاض کو اب خبر عمران ریاض کے بارے میں بھی ہائی کورٹ نے کہا, او بھائی میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے, ہم بھی نہیں ہیں, لیکن لا قانونیت تو پیدا کرے نا.